बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हाफिज़ औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट। आज की ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के अहम टॉपिक बेइज्जत ता हिजरत हबशा के MCQs पर मुश्तमिल है। इससे पहले हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के अहम टॉपिक सरज़मीन अरब के जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो आपके साथ शेयर किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत तक जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे वो भी आपके साथ शेयर किए। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे बेइज्जत ता हिजरत हबशा तक जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनके बारे में। सबसे पहले लफ्ज़ बेइज्जत की वजाहत करता जाऊँ कि बेइज्जत कहते हैं नबी बनाकर भेजे जाने का जो अमल है उसको बेइज्जत कहते हैं। अगर किसी को किसी जगह पर भेजना हो तो उसको कहते हैं भेजा जाए तो कहते हैं बासा या बासु। तो बेइज्जत नबी बनाकर भेजे जाने का जो अमल है उसको बेइज्जत कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, उससे पहले भी आप नबी थे। तो बेइज्जत का जो ऐलान है, ऐलान नबूवत जो है वो आपने 40 साल की उम्र में किया और उसके बाद 40 साल के 5 साल बाद पहली हिजरत हबशा हुई, दूसरी हिजरत हबशा जो है वो 6 नबवी को हुई। तो सब शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट MCQs को। हमारे पास फर्स्ट MCQs है कि नबूवत नतीजा है मेहनत व रियाजत का, इबादत का, लोगों की कसरत राय का या कि इंतखाब खुदावंदी का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि नबूवत नतीजा है इंतखाब खुदावंदी का। दाल ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है कि नबी जो है, पैगंबर जो है, ना तो वो मेहनत और रियाजत के साथ बनता है, ना इबादत के साथ, ना लोगों की कसरत राय के साथ कि उसके मानने वाले, उसके फॉलोअर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं इसलिए वो नबी बन गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती, बल्कि नबूवत जो नतीजा है इंतखाब खुदावंदी का। अल्लाह ताला जिसको चाहता है जिसको उसको नबी बना देते हैं। ये नबूवत जो है ये इंतखाब खुदावंदी है, अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट उसका इंतखाब किया जाता है। मेहनत व रियाजत, इबादत और लोगों की कसरत राय से कोई नबी नहीं बन सकता। तो दाल ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है कि नबूवत नतीजा है। दाल ऑप्शन है कि इंतखाब खुदावंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहली वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी आयात सुनाई थी? 3, 5, 7 या कि 6? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये बा है कि 5 आयात। पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, कुरान पाक की पहली 5 आयात हज़रत जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। इक़रा बिस्मि सूरह अलक की पहली 5 आयात थीं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ से ऑनवर्ड। तो पहली वही में 5 आयात कुरान पाक की नाजिल हुई और ये सूरत सूरह अलक है और 30वें पारे में ये सूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि अरबों में एक बरतर हस्ती के लिए अल्लाह ताला का नाम कबल अज इस्लाम नामानूस था। इस्लाम ने मुतारफ़ करवाया, इस्लाम से पहले भी पुकारा जाता था, किसी को मालूम नहीं था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये जीम है कि इस्लाम से पहले भी पुकारा जाता था, कि अरबों में सरज़मीन अरब में इस्लाम से कबल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जो है वो उनमें पुकारा जाता था। इस्लाम से पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से अहले अरब लोग जो हैं वो वाकिफ़ थे। तो जीम ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पहली वही में किस सूरत की आयात नाजिल हुई? ये पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है ये जीम है कि सूरतुल अलक, सूरह अलक की पहली 5 आयात पहली वही में नाजिल हुई। जीम ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पहली वही के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल क्या था? घबराए हुए थे, मुतमईन थे, बहुत खुश थे या कि नाखुश खामोश थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये
فرسٹ ہے الف آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ گھبرائے ہوئے تھے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 6 ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رد عمل کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رد عمل کیا تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے تسلی دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ جیم آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 7 ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا صحن مکہ سے، مسجد حرام سے، کوہ صفا کی پہاڑی سے یا کہ مینا سے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ صفا کی پہاڑی سے۔ کوہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ کے سامنے، کعبہ کے سامنے یہ دو پہاڑیاں ہیں، ایک مروہ اور دوسری صفا۔ صفا کے معنی ہے چکنا پتھر اور مروہ کے معنی ہے سفید اور ملائم پتھر۔ ایک قول یہ ہے کہ صفا کے معنی ہے صاف اور خالص اور مروہ کے معنی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ صفا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ بیٹھے تھے، اور مروہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر ان کی امرأۃ بیوی جو تھی حضرت اما حوا وہ بیٹھی تھیں، اس لیے اس کو مروہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، خانہ کعبہ کے سامنے یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز جو کیا تھا وہ صفا کی پہاڑی سے کیا تھا۔ جیم آپشن اس کا جو ہے یہ کویسچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس کہ بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 45 سال، 40 سال، 50 سال یا کہ 30 سال؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ با ہے کہ 40 سال۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 9 ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کس عزیز کے پاس لے کر گئی تھی؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ با آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 10 ہے کہ ورقہ بن نوفل تھے شاعر تھے، ادیب تھے، مصنف تھے یا کہ عالم تھے؟ تو دال آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عالم تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، کویسچن نمبر 11 ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ جو ورقہ بن نوفل تھے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ عالم تھے۔ یہ MCQs اوپر گزر چکا ہے کہ یہ شاعر نہیں تھے بلکہ یہ عالم تھے۔ اور کس بک کے عالم تھے؟ یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ مکہ میں اس وقت حضرت ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا مژدہ سنایا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ورقہ بن نوفل کا کیا رد عمل تھا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو سنا، اس واقعے کا سنا جو غار حرا میں پیش آیا، حضرت جبریل امین کی آمد اور قرآن پاک کے نزول کے متعلق حضرت ورقہ بن نوفل کو بتایا، تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا مژدہ سنایا۔ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ اس صحابیہ کا نام بتائیں جس کو ابو جہل نے شہید کیا۔ 4 آپشن ہیں، اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی اسلام کی خاتون ہیں، پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی، کہ جس کو ابو جہل نے ناف کے نیچے
نیزہ مار کر شہید کیا گیا تھا۔ تو ان کا جو نام ہے وہ سمیہ بنت خبات ہے۔ اس کو سین کی پیش کے ساتھ اس کو پروناؤنس کریں گے سمیہ، سمیہ نہیں بلکہ اس کو سمیہ پڑھیں گے۔ اور ان کے جو شوہر تھے ان کا نام یاسر تھا۔ ان کے دو بیٹے تھے، حضرت عبداللہ اور عمار بن یاسر اور عبداللہ بن یاسر۔ ان کے والد کا نام خبات تھا، اور یہ ابو حذیفہ مخزومی ان کی یہ کنیز تھیں۔ ان کے شوہر ملک یمن سے اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ تشریف لائے اور یہیں آ کر مستقل رہائش اختیار کی، اور ابو حذیفہ مخزومی سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے ہاں رہائش پذیر ہوئے۔ انہوں نے حضرت یاسر کی شادی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو ابو جہل نے شہید کیا، اور اس کے علاوہ آپ کے جو شوہر تھے حضرت یاسر، ان کو بھی اہل مکہ نے، اہل کفار نے اذیتیں دے کر ان کو شہید کیا۔ تو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون جو ہیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو ابو جہل نے شہید کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ فترۃ الوحی کی مدت کتنی ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے کہ 6 ماہ کم از کم، الف آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ فترۃ الوحی کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ ایک روایت میں 2.5 مہینے، ایک روایت میں 3 مہینے، ایک روایت میں 3 سال 2 سال تک کا عرصہ بھی ملتا ہے، لیکن علماء کے ہاں نزدیک جو صحیح اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم فترۃ الوحی کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے، اور اس کے علاوہ 2.5 مہینے اور 3 مہینے کو بھی جو قول ہے اس کو بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ تو فترۃ الوحی سے مراد وہ زمانہ ہے، لغت میں 2 محدود زمانوں کے فاصلے کو کہتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں زمانہ کا ایسا فاصلہ جو 2 بشیر و نذیر رسول کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا تاکہ تمہارے لیے ان دینی حقائق کو رسولوں کے ایک وقفے کے بعد بیان کرے۔ تو فترۃ اصل میں وقفے کو کہتے ہیں۔ فترۃ الوحی سے مراد وہ مدت ہے، وہ زمانہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو کچھ عرصے تک، اس میں میں نے ذکر کیا کہ 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے کا کم از کم وقت، اور 2 سال اور 3 سال کا وقت بھی اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے علماء کے نزدیک۔ لیکن فترۃ الوحی وہ زمانہ ہے جو پہلی وحی سے لے کر دوسری وحی کے درمیان تک جو غائب ہے، جو زمانہ ہے گیپ ہے، اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پہلی وحی سے لے کر دوسری وحی کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 15 ہے یہ کہ سورہ علق کے بعد کون سی صورت نازل ہوئی؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ سورۃ المدثر۔ ایک روایت کے مطابق سورۃ المدثر کی پہلی آیات نازل ہوئیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ سورہ مدثر جو ہے یہ مکمل نازل ہوئی تھی سورہ علق کے بعد۔ سورہ علق اور سورہ مدثر کے درمیان پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان جو زمانہ ہے اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں، اور جیم آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ سورہ علق کے بعد کون سی صورت نازل ہوئی تھی؟ سورہ علق کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی تھی۔ جیم آپشن اس کا۔ بعثت ہجرت حبشہ کے جو امپورٹنٹ MCQs تھے وہ پارٹ 1 آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو MCQs ہیں بعثت ہجرت حبشہ کے وہ سیکنڈ پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔